السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بہنوں کے شعبے سے سوال کیا جائے مائک نمبر 4 پر. Good evening. I'm Melissa and I'm doing my MBA in ICFI University and I'm a Christian. There was a question regarding the food. In the Old Testament it was said that we do not eat pork, but the New Testament Jesus said that all food are fit to be eaten. So the question arises there. بہن نے سوال کیا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت مت کھاؤ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نیو ٹیسٹمنٹ میں کہا ہے کہ سب کھانا آپ کھا سکتے. یہ ہے بائبل. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے بائبل میں کہاں کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ سب کھانا جائز ہے. There is something like a red letter Bible, sister. ایک ریڈ لیٹر بائبل ہے جس کا مطلب جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے وہ ریڈ انک میں لکھا ہے، لال رنگ سے لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ ریڈ لیٹر بائبل لیں گے اور تحقیق کریں گے بہت کم چیز ریڈ میں لکھی ہے بائبل میں. ریڈ مطلب عیسائی کے اسکالرز کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بلیک میں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا. جو سسٹر ذکر کر رہی ہے وہ کر رہی ہے سینٹ پیٹر کے بارے میں، ناٹ جیسس کرائسٹ. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ سب کچھ کھاؤ. ایک خواب آتا ہے پیٹر کو، اس خواب میں اس نے دیکھا کہ سور کھانا اچھی بات ہے، اس سے سور کھانا صحیح ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 تک. Jesus Christ, peace be upon him, says in the Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled. And anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 70 to 20 of King James Version. I am speaking from my head, God-given computer. You can check it up. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں think not that I have come to destroy the law of the prophets. میں نہیں آیا ہوں پہلے شریعت کو توڑنے کے لیے، نشٹ کرنے کے لیے، لیکن میں آیا ہوں اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے. اور اگر آپ ایک بھی نقطہ پرانی شریعت کا چھوڑتے ہیں تو آپ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. Even if you break one jot or tittle, you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ, peace be upon him. ایک بھی چیز جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہے اگر آپ اس کو توڑتے ہیں تو جنت میں جائیں گے نہیں. وہ تو سینٹ پال اور باقی لوگ آئے اور پھر بدلنے کی کوشش کی. Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by Saint Paul. Saint Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ, peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, not of Saint Paul. ہمیں ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا، سینٹ پال کا نہیں. عیسائیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، پولینٹی کے بارے میں نہیں. سسٹر، اگر آپ کو اچھا عیسائی بننا ہے تو آپ کو سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. اگر کھائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے. اس کے پہلے آپ کو عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی، ماننا چاہیے آخری پیغمبر میں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو اچھی بات سمجھائیں گے. You have to believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے، عظیم پیغمبر تھے. اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. آپ چاہے پکارو اللہ سے یا رحمان سے، کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں. اور یہ الفاظ
अल्लाह के सबसे खूबसूरत नाम हैं, अच्छे नाम हैं, कई जगह लिखा है कुरान मजीद में। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह अल हशर सूरह नंबर 59 आयत नंबर 24 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के बहुत अच्छे नाम हैं, खूबसूरत नाम हैं। और कुरान मजीद में 99 सिफत है अल्लाह ताला की, 99 नाम हैं। मिसाल के तौर पे अर्रहमान, अर्रहीम, अल हकीम, अल खालिक, 99। और सबसे ऊंचा अल्लाह। हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना क्यों पसंद करते? क्योंकि ये अरबी लफ्ज अल्लाह, इसे तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता जिस तरीके से बाकी जबानों के अल्फाज है। हम अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ गॉड, क्योंकि गॉड को तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे गॉड को अगर हम एस जोड़ते हैं हो जाता है गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड। अल्लाह का कोई प्लूरल नहीं, कोई जमा नहीं। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। जब हम गॉड को DESS जोड़ते हैं तो हो जाता है गॉडेस, फीमेल गॉड, मुअन्नस खुदा। इस्लाम में अल्लाह का कोई जिन्स नहीं, ना मुअन्नस न मुज़क्कर। जब हम गॉड को जोड़ते हैं फादर हो जाता है गॉड फादर। इस्लाम में अल्लाह फादर या अल्लाह पिता, अल्लाह अब्बा नहीं है। जब हम गॉड को मदर जोड़ते हैं हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में अल्लाह मदर, अल्लाह अम्मी या अल्लाह माता जैसी चीज नहीं है। इसीलिए हम पसंद करते हैं अल्लाह को अरबी लफ्ज अल्लाह से पुकारने। लेकिन जितने भी बाकी जबानों में तर्जुमा हो चुका है इसका, इसे तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे देव हो जाता है देवी, देवता, खुदा, खुदाओ, इसे तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। ईश्वर हो जाता है परमेश्वर। इसीलिए हम पसंद करते हैं अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारना। और ये नाम अल्लाह सारे अहम मज़ाहिब की किताबों में मौजूद है। जितने भी अहम मज़ाहिब हैं दुनिया में, उनके किताबों का मुताला करेंगे, कहीं ना कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम मौजूद है। और अल्लाह का नाम बाइबल में भी मौजूद है। अगर आप पढ़ेंगे न्यू टेस्टामेंट, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34 और गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 में वर्स नंबर 46 कि जब ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ाए गए थे, वो कहते हैं एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी, हिब्रू कोटेशन है, एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी, जिसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में ओ गॉड व्हाई हैज दाउ फोरसेकन मी, ए खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया है। जब हम तर्जुमा करते हैं एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी का अंग्रेजी में ओ गॉड व्हाई हैज दाउ फोरसेकन मी, ये मिलता जुलता नहीं है। हिंदी या उर्दू में ए खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन जब अरबी में तर्जुमा करते हैं एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी का हो जाता है अल्लाह लिमा तरक्तनी। अरबी और हिब्रू जुड़वा जबान है, सिस्टर लैंग्वेजेस। हिब्रू में कहते हैं अल्लाह, अरबी में कहते हैं अल्लाह, मिलता जुलता है। और ये एक मौजिज़ा है। आप जब कोई भी बाइबल का तर्जुमा पढ़ते हैं, चाहे अंग्रेजी में हो, हिंदी में, उर्दू में हो, आप सिर्फ अंग्रेजी अल्फाज पाएंगे अंग्रेजी बाइबल में। लेकिन ये दो वर्सेस गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 27 में वर्स नंबर 46 एंड गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 34, इसका ओरिजिनल हिब्रू में जिक्र है। एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी आप सारे बाइबल के तर्जुमे में पाएंगे, चाहे वो अंग्रेजी बाइबल हो, हिंदी बाइबल हो, उर्दू हो, मराठी हो, एल्लाई एल्लाई लमा सबक्तनी मौजूद है। उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करते ओ गॉड व्हाई हैज दाउ फोरसेकन मी, या ए खुदा क्यों तूने मुझे छोड़ दिया। तो कोई भी बाइबल आप उठाएंगे आपको अल्लाह का लफ्ज उसमें पाएंगे। वरना अल्लाह ताला फरमाते आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो, लेकिन अच्छे नामों में से होना चाहिए, जिस नाम से अल्लाह ताला खुद पसंद करते अपने आप को बुलाना। यह था पहला रुकन। दूसरा रुकन इस्लाम का है सलाह। सलाह का तर्जुमा अक्सर अंग्रेजी में कहते हैं टू प्रे। टू प्रे मीन्स टू बिसीच, टू आस्क फॉर हेल्प। टू प्रे मतलब मदद मांगना। हम सलाह में सिर्फ मदद नहीं मांगते,
مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. چونکہ مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں. شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، فال مت کھولو. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے جس میں لکھا ہے رشوت مت دو. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے. اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو، کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے. لیکن جب آپ اذان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ اگر کہیں گے آئی ایم گوئنگ فار پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، آئی ایم گوئنگ فار برین واشنگ، میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دہائی کرنے جا رہا ہوں، عجیب لگتا ہے. تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فار پریئرز، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے، نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے. صلاح کے صحیح معنی ہے صلاح. جس طریقے سے اللہ کے صحیح ترجمہ گاڈ یا خدا نہیں ہے، لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں، اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گاڈ یا خدا استعمال کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹو پرے از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن فار صلاح. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہر روز 5 بار نماز پڑھنا چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے. اور اس کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 اور سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھے جسم کے لیے 3 بار کھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اچھے ایمان کے لیے، اچھے سول کے لیے 5 ٹائم 5 وقت صلاح ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 سے 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام انگار کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے، طوٰ کی وادی ہے، آپ اپنے جوتے نکالو. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لکھا ہوا ہے بائبل میں بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں. God tells to Moses, peace be upon him, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. آپ نزدیک مت آؤ، آپ اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک زمین ہے. اس کا ذکر پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں. Draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standest is holy ground. نزدیک مت آؤ، اپنی جوتیاں نکالو اپنے پیروں میں سے، کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ ایک پاک زمین ہے. اسی لیے صلاح کے پہلے ہم اپنے جوتے نکالتے ہیں. لیکن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 240 حدیث نمبر 653 653. عمر ابن شعیب وہ فرماتے میرے پتا نے کہا
کہ میرے دادا نے کہا کہ ان نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں اور جوتے کے بغیر، اسی لیے ہم جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی خوش آمدید دوستوں، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید کے آنے سے وہ کتابیں منسوخ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ مثال کے طور پر جیسے آپ ونڈو استعمال کر رہے ہیں، ونڈو 7، ونڈو 8، اور ابھی تک جو اپڈیٹ آیا ہے ونڈو 11، تو ابھی آج کل کے زمانے میں اگر آپ کسی کو کہو کہ آپ ونڈو 98 استعمال کرو یا ایکس پی استعمال کرو تو وہ آپ کے اوپر ہنسے گا، کیونکہ وہ اب آؤٹ گریڈ ہو گئے، ابھی اس کا کوئی زمانہ نہیں رہا۔ لہذا قرآن مجید کی مثال ایسی ہے کہ وہ اس کے آنے سے آپ کو ایک مکمل ضابط حیات مل گیا، جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ دوسری بات یہ کہ جتنی بھی پچھلے آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل، تو اس میں تخریب ہوئی، اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل کی، اور رفتہ رفتہ ایسا وقت آیا کہ وہ تمام کتابیں اپنی اصل حالت سے ہٹ کر ایک نئی کتاب بن گئی جو انسانوں کے لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا اس کو آپ جو ہے نا آپ ایکسیپٹیبل نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر جو عیسائی لوگ ہیں وہ بائبل کو اپنا حقیقی کتاب مانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، یہ بائبل کرپٹڈ فارم ہے، اور اس بائبل میں ایسے چیزیں ذکر ہے جن کا آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے یہاں پر۔ لہٰذا آپ بائبل ہے اس کی بہت سارے قسمیں بھی ہے، ریڈ، بلیو، گرین، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، کچھ عجیب و غریب نام دیے گئے ہیں ان کو۔ تو یہ بائبل جو ہے نا یہ ہمارے لیے راہ نجات نہیں، نہ ہی یہ عیسائیوں کے لیے۔ اگر آج کے زمانے میں آپ کو راہ نجات چاہیے اور ایک مکمل ضابط حیات چاہیے تو آپ کو قرآن مجید کی طرف آنا ہوگا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو بھائیو دوستو، قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ذمہ ہے، اس لیے قرآن میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح خنزیر کے بارے میں جو سوال ہوا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ سور کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، قرآن نے کہا ہے کہ خنزیر اور اسی طرح خون اور مردہ یہ آپ پر حرام ہے۔ تو جو چیز اللہ نے حرام کی ہو، مجال ہے کہ کوئی نبی کہے کہ وہ حلال، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے، جو عیسائی لوگ اپنی طرف سے کچھ الفاظ ایڈ کر کے بائبل میں لے۔ تو اس لیے آپ سب کو میرا مشورہ ہے کہ آپ بائبل کی طرف ہرگز نہ لیں، بلکہ آپ آج کل کے زمانے میں دنیا بھر میں بے نظیر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی دین اسلام ایک سلامتی والا دین ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔